अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी हाँ जनाब, आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह। मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा। किस्त नंबर 11। सूरज आंख मचोली खेलता हुआ नमूदार हो रहा था। रात कहीं घात लगाकर छुपने की तैयारी कर रही थी। नन्ही सी किरण की किसी एक पर्ची ने सबीन के पपोटों पर रक्स किया तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके लिबास और बालों पर खुश्क तिनके लगे हुए थे। रात वो किसी बाग में ही सो गई थी, जैसे कि एक बार वो आर्ट कॉलेज में बाग में सो गई थी। उस रात रशीद ने उसे यकमुश्त 3 बार तलाक दी थी। अब मीरान ने उसे 4 वादे लिए थे। उस वाक़े का आदा होना तो बनता था। वो तो यहाँ बहुत ऊंचाई हासिल करने आई थी और खाक उसकी मुकद्दर बन गई थी। कमरे में वापस आकर वो बेड पर ढह गई। उसके दिमाग में पिछले तमाम वाक़यात चल रहे थे। मीरान का उसे प्यार से पुकारना, उससे छुपाकर उसी के लिए डायमंड रिंग खरीदना, खुद को कोस्टा रिका पाइनएप्पल कहना, फिर शरारतन गर्दन की पुश्त पर फुजाना। रोते रोते वो बेहाल हो चुकी थी। यादों की तरह उसने अपना सारा सामान भी जल्दी से पैक कर लिया था। वो न्यूयॉर्क को हमेशा के लिए खैरबाद कहने वाली थी। अब उसे कभी न्यूयॉर्क आने का कहता तो भी उसने मरकर भी न्यूयॉर्क नहीं आना था। वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन अब यहाँ दोबारा नहीं आ सकती थी। वो ग्रुप को ये तो कह सकती थी कि वो उसे कोकाफ भेज सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क हरगिज़ नहीं। रोशनियों का ये शहर उसके लिए उसकी मोहब्बत का मदफन साबित हुआ था। सामान पैक करते हुए उसके हाथ में रिंग आ गई थी, डायमंड की रिंग, मीरान की तरफ से दी हुई। ये मैंने मम्मी के लिए नहीं ली थी, बल्कि तुम्हारे लिए ही ली थी। डायमंड की रिंग। तुमने ठीक ही कहा था सबीन। लड़कियों को डायमंड ही पसंद होते हैं, और अगर उन्हें डायमंड ना मिले तो वो कुछ भी कर गुजरती हैं। उसने नखुवत से कहा था। याद करते हुए सबीन के दिल की हरकत बंद होती जा रही थी। वो उस रिंग को कैसे संभाल कर रख सकती थी। उस रिंग के साथ कैसी तल्ख याद वाबस्ता थी। फिर भी उसने रिंग को अपनी उंगली पर पहनकर देखा था। लाख कोशिश के बावजूद भी उसका तखय्युल उस लम्हे की सच्चाई को नहीं छू सका था जब मीरान ने उसे ये रिंग पहनानी थी। कैसा हसीन पल होना था वो, कैसा खुशगवार। सबीन के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट सब्त हो जाती थी जो फिर सारी ज़िंदगी उसके चेहरे से कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन अब उसके तखय्युल का हकीकी होना नामुमकिन था। वो उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि वो महज उसकी ज़िंदगी भर की इकलौती अच्छी याद के लिए उसको रिंग पहना दे अपने हाथों से। वो नहीं कह सकती थी, और फिर इनकार तो किसी सूरत नहीं कर सकती थी। अब जबकि मीरान को उसकी हाँ दरकार ही नहीं थी, तो वो अदाकारी में भी उस रिंग को क्यों पहनाता। सबीन उसे ज़िंदगी भर शक्ल ना दिखाने का वादा दे चुकी थी, उसे भूल जाने का, उससे ना मिलने का, और सबसे बड़ी बात, वादों पर कायम रहने का भी। सच्ची मोहब्बत के नाम पर पक्के वादे। अब उसे अपने वादों की लाज निभानी थी। मोहब्बत की पासबानी तो उससे निभाई नहीं गई थी। अब ज़रूरी था कि वो थोड़ी बहुत शराफत का मुजाहरा करते हुए अपने वादों को निभाती। वो मर कर भी मीरान को अपनी शक्ल ना दिखाने का तहैया कर चुकी थी। ठीक है, ऐसा ही होना था, यही था उसका नसीब। उसे न्यूयॉर्क आकर दौलत मिल चुकी थी। मोहब्बत का वादा तो वैसे भी डैनी ने नहीं किया था। वो किसी से शिकवा नहीं कर सकती थी। उसने घड़ी देखी, फ्लाइट में अभी 5 घंटे बाकी थे, लेकिन फिर भी उसने चलने की तमहीद बांधते हुए कमरे पर अलविदाई नज़र डाली। एयरपोर्ट पर बैठना भी बेकार था और यहाँ पर रुकना भी। यहाँ का तो एक एक पल कोड़ियाला था। उसे लग रहा था कि मीरान दरवाजे में ही कहीं खड़ा उसे बेला डोना कह रहा है, और दूर कहीं चक्की चल रही है, जो सबीन को रोज़ रात को सोते वक्त अपने बेड के नीचे चलती हुई महसूस होती थी। बहुत कबाहतें मकीद हो चुकी थी इस जगह पर। अब इस जगह से जल्द अज जल्द चले जाना ही बेहतर था। बैग की जिप बंद करते हुए वो अपने आंसू रोक रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने दरवाज़ा खोला था, और अगले ही पल उसके इंसानी जिस्म ने जब दरवाजे का सा रूप धार लिया था, उसके सामने मीरान खड़ा था। सबीन के आंसू जो रुके हुए थे, जारी होने के बजाय बंजर हो गए। अब वो कौन सा वादा लेने आया था। मुझसे शादी करोगी अभी, इसी वक्त? मीरान ने किसी कदर उजलत से पूछा था। सबीन के पैरों तले से 3 मंजिला गेस्ट हाउस एक झटके में निकल गया था। न्यूयॉर्क के इंतहाई मसरूफ़ एयरपोर्ट पर अंत का रश था। सबीन रेलिंग को थामे खड़ी थी। उसके फ़्लाइट में 1 घंटा बाकी रह गया था। उसे अब अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही थी। वहाँ खड़ी थी जहाँ मीरान खड़ा था। वो भी उसे अंदर जाने को नहीं कह रहा था।
دونوں کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں تھی، پھر بھی سبین اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے وہ دونوں ایک قریبی اسلامی سینٹر میں گئے تھے جہاں دونوں نے نکاح کیا تھا۔ میران کے کلب کے چند دوست تھے جو گواہ تھے۔ اس کے علاوہ میران کی پڑوسن میری بھی تھی، لیکن ربیکہ وہاں نہیں تھی۔ سبین کے لیے وہ سب پل اس قدر غیر متوقع اور خوشگوار تھے کہ وہ ابھی بھی ان کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ میران کی نام کی قبولیت بھرنا ابھی تک اس کے لبوں پر تھا۔ وہ ساری زندگی قبول ہے کی تسبیح کر سکتی تھی۔ تم اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ سمجھو گی سبین۔ دیوار پر نصب نیو سائن بورڈ پر فلائٹس کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے بالآخر میران نے وہ سب کہنا شروع کیا تھا جو وہ نکاح سے لے کر اب تک کہنے کے لیے مناسب الفاظ کی جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ سبین پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی کچھ کہے گا۔ یہ شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو میری بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک امریکی ہونے کی حیثیت سے تم پر زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔ تم اب میری قانونی بیوی ہو، یہ بس ایک کاغذی شادی ہے۔ میران نے ایک ایک لفظ سمجھاتے ہوئے اسے ادا کیا تھا، وہ کسی طرح کی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ اس شادی کو ایک اسٹیٹمنٹ ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، وہ بمشکل ہی یہ کہہ سکی تھی۔ اس نے اس سے شادی بھی کی تھی تو اس پر ایک احسان چڑھاتے ہوئے۔ پھر بعد میں سبین نے خود سے یہ سوال کیا تھا۔ وہ میران کا پورا منصوبہ جاننا چاہتی تھی۔ اب بات جب کھل ہی رہی تھی تو ٹھیک تھی کہ مناسب طریقے سے مکمل بھی ہو جائے۔ وہ اسے کسی غلط فہمی میں رکھنے کا روادار نہیں تھا اور وہ کسی غلط فہمی کی خواہش نہ رکھتی تھی۔ پھر تم آزاد ہوگی۔ اپنے 8 دفعہ کے ٹور کے بعد میزان کے لہجے میں طنز تھا۔ سبین اپنی بے چارگی پر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، اس نے پرے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی جہاز رن وے پر اڑان بھر گیا تھا۔ اس کا شور اتنا بلند تھا کہ میران کی یہ بات نہ سبین نے سنی اور نہ خود میران ہی سن سکا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا ہے، لیکن بس اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تم سے نہ بھی چھوڑا گیا تو؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد پچھتائے۔ آخر کو اس نے اس سے وعدہ کیا تھا، پاسداری تو اسے نبھانی تھی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، میران نے جاتے وقت کہا تھا۔ خود پر اچھی طرح سے قابو رکھنے کے باوجود بھی سبین کا سانس اکھڑ کر رہ گیا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ وہاں ہی کھڑی میران کو بہت دور جاتا دیکھتی رہی۔ دور آسمان کے پیالے میں ننگا چاند بھی اب پیندے سے لگنے لگا تھا۔ اس کی دودھیا روشنی کم ہونے لگی تھی۔ آسمان کا پیالہ شاید لوہے کی دھات کا تھا، اس میں زنگ ہی زنگ تھا۔ کیسی اندھی روشنی دھرتی پر پھیلتی جا رہی تھی۔ سامان کی چیکنگ، بورڈنگ پاس حاصل کرنے اور پھر جہاز میں سوار ہونے تک سبین کے محسوسات بدل چکے تھے۔ وہ اب میران کی بیوی تھی۔ یہ احساس اس قدر فرحت بخش تھا کہ باقی سارے منفی خیالات کو نگل گیا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس اور جہاز میں اس کے پاس بیٹھے مسافروں نے بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب سبین قطب الدین نہیں بلکہ سبین میران تھی۔ اللہ کہیں وہ خوشی سے مر ہی نہ جائے۔ میران، خدا کی رحمت، یہ رحمت اب اس کے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کبھی بھی میران کو نہیں دیکھ سکے گی، وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ جو اس کی محبت کی مجرم بنی کھڑی تھی، اس نے اسے اپنا محرم بنا لیا تھا۔ سبین ان باتوں کو تو سوچ ہی نہیں رہی تھی جو اس نے ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے سے پہلے کہی تھی۔ وہ اب اس کا تھا یا وہ اب اس کی تھی، اس کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا۔ تم اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ سمجھو سبین۔ ہاں میران، میں اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ ہی سمجھوں گی، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس پر میری موت ہی مجھے تم سے الگ کروا سکے گی۔ تم مجھے چھوڑنا بھی چاہو تو نہیں چھوڑ سکو گے، میں تمہیں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی۔ میں گم ہو جاؤں گی، بہری ہو جاؤں گی اور اندھی بھی۔ میں ایسے الفاظ نہ دیکھ سکوں گی اور نہ ہی سن سکوں گی جس کا مفہوم یہ ہو کہ اب تم اور میں ایک نہیں رہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، لیکن طلاق لے کر نہیں، بلکہ خود کو جان سے مار کر۔ اور ایسا تم مجھے کرنے نہیں دو گے، اتنا تو میں تمہیں جانتی ہی ہوں۔ کھڑکی سے باہر کے افق کے جامنی اور نارنجی دھار کو دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے وہ خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ میران، تم نے میری بات مان لی۔ اسلامی سینٹر سے واپس آنے کے بعد اس نے ربیکہ کو اپنا منتظر پایا تھا۔ آپ کی نہ مانتا تو کس کی مانتا ممی؟ آپ نے کبھی مجھ سے کوئی ضد کی ہی نہیں، کرنے کو کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے کان تو ہمیشہ ترستے ہی رہے کہ آپ مجھے کچھ کہیں، غصے میں یا پیار میں، کوئی فرمائش کریں، ضد کریں، حکم دیں یا کچھ بھی۔ اور دیکھیے آج آپ نے کس کام کی ضد کی جسے کرنے کو میں راضی ہی نہیں تھا۔ میں تو شاید ساری زندگی تمہاری گناہ گار رہوں گی میران،
کیونکہ میں نے ایک بار محبت کرنے کا گناہ جو کر لیا ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ محبت کیسی چیز ہے، اب تو تم جان ہی گئے ہوگے۔ جب ہم محبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو پھر تمنا کرنے کے باوجود موت بھی نہیں آتی۔ کیسی کیسی متضاد چیزوں سے سامنا کرواتی ہے نا یہ محبت۔ ٹھیک کہا آپ نے ممی، ایک طرف میں سبین سے بے حد نفرت کرنے لگا تھا اور اب اس سے شادی کر کے آ رہا ہوں۔ تم سبین کو بہت زیادہ سزا دے رہے تھے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے۔ میں نے اس کی سزا کو خود کاٹنا شروع کر دیا ہے ممی۔ وہ تو میرا نام پا کر مطمئن ہے، لیکن میں اسے پا کر اسے حاصل نہیں کر سکا۔ وہ میری دسترس میں ہے اور میں اسے چھونا گناہ سمجھ رہا ہوں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا میران۔ نہیں ممی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ سب وقت نے نہیں، مجھے اس نے ٹھیک کرنا تھا، اور ہمارے راستے اب مل کر بھی جدا جدا ہیں۔ لیکن یہ راستہ ایک ہی منزل کو جاتا ہے، محبت کی منزل کو۔ میں نے آپ کے کہنے پر اس سے نکاح تو کر لیا ہے ممی، مگر مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں اسے اپنا بھی لوں۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت آنے پر تم خود ہی اسے اپنا لوگے۔ میران نے چونک کر ربیکا کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اپنی محبت کی بات مانی ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کوئی تم سے کہے یہ سب کرنے کو، کوئی تمہیں فورس کرے کہ تم سبین سے نکاح کر لو، اسے اپنا لو، اور تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن خود کو کوئی ایسا وعدہ مت دینا جو تم نبھا نہ سکو میران۔ ربیکا نے اسے جلدی سے ٹوکا تھا۔ میران کو پہلی بار ایسا لگا تھا کہ آج ربیکا نہیں بلکہ اس کی ماں بول رہی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے ایسا نہ کیا تو غلطی کروں گا۔ محبت میں کوئی غلط یا صحیح نہیں ہوتا میران، محبت بیک وقت جتنی نازک اتنی مضبوط بھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سبین جو اپنے ساتھ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تم اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ غلط تھا۔ آپ مجھے غلط کہہ رہی ہیں؟ ہاں، تمہیں ہی تو ایسے وقت میں راست رہنا تھا اور تم ہی اس سے بدظن ہو گئے۔ کسی کی اچھائی دیکھ کر انسان خود بھی اچھا ہونے کی سوچتا ہے، کیا پتہ وہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہی نیکی کی طرف مڑ جائے۔ اسے ہر صورت 8 بار آنا ہے یہ گناہ کرنے، ایسا گھناؤنا گناہ کرنے۔ تو قبول کر لو اس کے گناہ کو۔ کیسے قبول کر لوں ممی؟ میں نظروں کے سامنے کی چیز کو کیسے اندیکھا کر دوں؟ یوں سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، اور ابھی تک آپ ان کی موت پر یقین نہیں کر سکی ہیں، اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں سامنے کے منظر سے خود کو غافل کر لوں۔ عین موقع پر اس نے ربیکا پر لفظوں سے بھرپور چوٹ کی تھی۔ ربیکا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کے بیٹے نے ان کا اور اپنا کیا خوب موازنہ کیا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میران، میں نے 25 سال رو کر گزار دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی اور ربیکا بنے، نہ میرا بیٹا اور نہ سبین۔ میران ربیکا کے لہجے اور بات سے دکھی ہو گیا تھا۔ تم سمجھو وہ یہاں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی تھوڑے عرصے تک آئے گی۔ اس کا معاہدہ جب ختم ہو جائے گا تو ہم سب کہیں دور چلے جائیں گے، اس جگہ، اس شہر سے کوسوں دور۔ ہم تینوں وہاں ایک ساتھ رہیں گے، پہاڑوں پر، اور ایک نئی اور بے فکر زندگی گزاریں گے۔ ربیکا کے منہ سے ایسی خوشکن باتیں سن کر میران بے اختیار ہی مسکرایا تھا۔ ایک عرصے بعد یا شاید پہلی بار ربیکا نے مستقبل کے حوالے سے کچھ امید افزا باتیں کی تھیں، اور ایسا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ بھی آنے والی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہے، مسکرانا چاہتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سبین کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ نکاح تو کر ہی چکے ہو، اب اسے اپنی بیوی بھی بنا لو گے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب خوش؟ ربیکا خوش تھی، اور وہ اسے کسی صورت اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم پہاڑوں پر جا کر ایک نیا گھر بنائیں گے میران، چھوٹا اور کوزی سا گھر۔ وہاں تمہارے اور سبین کے بچے ہوں گے، میں ان کے ساتھ کھیلا کروں گی اور اپنے ماضی کے سارے غم بھول جاؤں گی۔ کیا آپ وہاں بھی عیسیٰ کو یاد کریں گی؟ وہ تسلی چاہتا تھا۔ اسے اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی میران، وہ میری روح میں اتر چکا ہے۔ ربیکا کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سبین پاکستان آ گئی تھی، ایک بار پھر سے واپس جانے کے لیے، میران کے پاس، اپنے شوہر کے پاس۔ اللہ، میران کے حوالے سے شوہر کا لفظ اسے کس قدر پیارا لگ رہا تھا۔ دن رات وہ اپنا اور میران کا نام ایک ساتھ بول بول کر خوش ہو رہی تھی۔ بابا نے اس کی یہ خوشی نوٹ کی تھی۔ مجھے نہیں ملواؤ گی اس سے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے کس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لمحے بھر کے لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ جیسے ہی ممکن ہو سکا، اور اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ فی الحال یہ ناممکن ہے۔ پاکستان آنا تو دور کی بات، میران تو شاید فون پر بھی بابا سے بات کرنے کی حامی نہ بھرے۔ کام کیسا ہوتا ہے وہاں؟ بہت اچھا، جدید بنیادوں پر،
जैसा काम हम करते हैं ये तो बहुत पुराना हो चुका है बाबा। इस कदर नए नए अंदाज के सांचे आ चुके हैं कि क्या बताऊं। ये हाथी घोड़े शेर तो उनके आगे सिफर हो गए हैं। चाक पर भी वो नित नए स्टाइल और तरीके से काम करते हैं। तुम्हारा दिल लग गया है काम में? बाबा को यूं तशवीश थी कि यहाँ तो वो हर वक्त चिड़ी रहती थी, फिर वहाँ कैसे खुश होकर चूने का काम कर रही थी। जी बाबा। मोहब्बत से सीख रही हो? जी बहुत अच्छी तरह से। वहाँ सब बहुत खुश हैं मुझसे। तो फिर कुछ नया बनाकर दिखाओ, बाबा ने फरमाइश करने वाले अंदाज में कहा था। सबीन घबरा गई थी। बताया तो है कि वहाँ हाथ से काम नहीं होता, नई नई तर्ज के सांचे हैं वहाँ पर। अगली बार आऊँगी तो वहाँ से एक सांचा लेती आऊँगी, वो देखिएगा आप। अच्छा। चार दीवारी में बंद बाबा क्या जानते थे कि बाहर की दुनिया किस कदर बदल चुकी है, चूने से सोने का काम किस तरह लिया जा रहा है। मुस्कुराकर मुतमईन से अंदाज में उसे देखते हुए वो बाहर चले गए थे। वो खुश थे कि उनकी बेटी ना सिर्फ उनका फ़न सीख रही है बल्कि अच्छे से और जदीद बुनियादों पर सीख रही है। वो क्या सीख रही थी और क्या सीख कर आई थी, ये बात बाबा को जल्द ही पता चलने वाली थी। डैनी ने अब की सबीन को काफ़ी सारे पैसे दिए थे, जिन्हें एक बार फिर हाथ में पकड़कर वो बेयकीनी से उन्हें देखती रही थी। मैंने इस बार तुमसे न्यूयॉर्क में भी पैसे लिए थे डैनी, वो इनमें से काट लिए हैं तुमने? हाँ, वो काट कर ही दे रहा हूँ। डैनी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। पैसे गिनने में उसे पूरे 15 मिनट लग गए थे, फिर उन पैसों से करने वाले ज़रूरी काम की लिस्ट बनाने में 2 घंटे। 2 घंटे की थकन के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि अलमारी में पड़े पैसे रात ही रात में शीशनाग का रूप धार लेंगे और सुबह जब वो उन्हें निकालना चाहेगी तो वो शीशनाग उसे डसकर आसानी से मौत के मुंह में भेज देगा। इन दिनों वो बहुत अजीब सी हो रही थी। उसे जो जो चाहिए था उसे मिल तो रहा था, फिर न जाने क्यों वो इतनी गैर मुतमईन सूरत हाल में घिरती जा रही थी। चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास ढेरों पैसा मौजूद था और उसके जिस्म के अंदर कांच थे कि टूटते जा रहे थे। अगले दिन सबसे पहले उसने एक बड़ी रकम चचा करीम को दे दी थी, घर के एडवांस की सूरत में, और चचा करीम को कह दिया था कि वो इसके बारे में बाबा से कोई बात ना करें। जब वो बाकी की रकम भी अदा कर देगी तो फिर घर को दोबारा से अपने नाम लगवा लेगी और बाबा से भी खुद ही बात कर लेगी। चचा करीम कुछ नहीं बोले थे। गहरा सांस लेकर उन्होंने आमादगी दे दी थी। बात तो कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन चचा करीम ने सबीन की इस सारी तावील पर उसे बस सर से पैर तक देखा था और सबीन उनके देखने से खुद में सिमट कर रह गई थी। क्या था उन नज़रों में? शक ही शक, बेयकीनी ही बेयकीनी। वो लड़की जो दुपट्टे के ऊपर भी लंबी चादर ओढ़े उनकी दुकान पर आती थी, आज गले में रस्से की तरह दुपट्टा डाले, फ्लैपर पर फ्राक पहने, तराशे हुए लहराते बालों के साथ खुद भी लहक लहक कर हिलती, उन्हें कह रही थी कि वो बाकी की रकम जल्द अदा कर देगी। कहाँ से अदा करेगी वो इतनी बड़ी रकम? ऐसा क्या करेगी वो कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कमा लेगी? सबीन चचा करीम की नज़रों का मफहूम जान गई थी, इसलिए उसने जल्दी से दुकान से निकल जाने में ही आफियत समझी थी। बाकी रकम से उसने घर में बड़ी तब्दीलियां की थी। चक्की को उसने सेहन से उठवा दिया था। इस चक्की ने उसे बहुत अजियत दी थी, जब ये चलती थी तब भी, और अब जबकि ये खामोश थी अब भी। वो समझ रही थी कि वो चक्की को घर से नहीं अपनी ज़िंदगी से निकाल रही है। शायद ऐसा हो भी जाता जो चक्की उसके तहत शऊर में ना बैठी होती। बाबा के मना करने के बावजूद उसने सेहन में मार्बल लगवा लिया था। सुर्ख ईंटों वाला पक्का फर्श हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया था, जहाँ झाड़ू देना एक अजियतनाक काम था और पोछा लगाना एक जानलेवा अमल। खिड़कियाँ, दरवाजे, रंगो रोगन उसने एक एक चीज़ बदल दी थी। बाबा के और अपने कमरे में ठंडक वाले कूलर लगवा लिए थे, जबकि बाबा ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था कि उन्हें ऐसी भी कोई शदीद गर्मी नहीं लगती कि वो इस उम्र में ठंडे कूलर के मज़े लें। लेकिन सबीन को जैसे एकदम से लगने लगा था कि वो गणपत रोड पर नहीं बल्कि किसी गर्म सहरा पर रहती है। फ्रिज उसने सबसे बड़े साइज़ का लिया था और उसे उसी दिन खाने के नित नए डब्बों से भर लिया था। जूसेस, ड्रिंक का तो एक स्टॉक किचन की अलमारियों में अलग से पड़ा हुआ था। नए पंखे, नया किचन, नया चूल्हा, उसने घर की एक एक चीज़ बदल दी थी। जो वो सोचती थी कि उसके पास पैसे आएंगे तो वो ये करेगी, उसने वो सब कर लिया था। उसकी फ्याजी सिर्फ उसके घर तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि उसने अपनी दौलत को अपने मोहल्ले वालों पर भी खूब लुटाया था। एकदम से ही उसे अपनी सारी कच्ची पक्की सहेलियाँ बेहद गरीब और मस्कीन नज़र आने लगी थीं। उसने सबको सूट दिलाए थे, क्लिप, मेकअप, जूतियाँ और न जाने क्या क्या। वो सब उसे दुआएं देती नहीं थक रही थीं। बाबा उसकी एक एक हरकत को देख रहे थे, लेकिन कह कुछ नहीं रहे थे।
وہ جیسے اس بات کے انتظار میں تھے کہ سبین انہیں خود سے کچھ بتائے۔ ایک اچھے اور مہنگے ڈاکٹر سے بات کر کے سبین نے زویا کے تالوں کے آپریشن کروانے کی بھی بات کر لی تھی۔ زویا کے آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جیسا کہ ڈاکٹرز پہلے سے ہی کہتے آ رہے تھے۔ چند چھوٹے موٹے ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک دن زویا کے آپریشن کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جتنے پیسے اسے اب کی بار بتائے تھے اس نے بخوشی دے دیے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض اتنے معمولی سے پیسوں کی وجہ سے زویا اتنا عرصہ بول نہیں سکی تھی۔ جو پیسے ابا امی کبھی جوڑ ہی نہیں سکے تھے وہ اس نے آسانی سے دے دیے تھے۔ آسانی سے؟ اس کا جواب اسے آنے والی زندگی میں ملنے والا تھا۔ 2 دن کے بعد زویا کا آپریشن تھا۔ ہسپتال میں وہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ آپریشن کے وقت اس نے اسے ایسا ہی دلاسا دیا تھا جیسا اگر ماں ہوتی تو اسے اس وقت دے سکتی تھی۔ اب اگر اس نے یہ بیڑا اٹھا ہی لیا تھا تو وہ اسے پوری طرح نبھانا چاہتی تھی۔ آپریشن بخیر و خوبی ہو گیا تھا۔ زویا کو ابھی چند دن ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ اس کے ساتھ ہسپتال میں رہتے ہوئے رات بھر جاگتے ہوئے اسے رہ کر وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اماں کی موت پر ہسپتال میں رہی تھی۔ کیا دردناک دن تھے وہ، کیسی تلخی تھی ان دنوں میں۔ وہ دنیا میں تو کافی عرصہ پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن ہوش میں اس دن آئی تھی جس دن وہ اماں کے ساتھ پہلی بار ہسپتال میں رہی تھی۔ وہ ہسپتال بھی ایسا تھا جہاں ہر طرف کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی، یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اب وقت کتنا بدل چکا تھا۔ ڈال کے پرانے پتے گر چکے تھے، نئے پتوں کے آنے کا وقت قریب تھا۔ نئے سبز جاندار اور جاذب نظر پتے، سب بدلنے والا تھا۔ گھر کو آدھا تو وہ خرید ہی چکی تھی، اب اس کی زندگی کی آخری پریشانی بھی حل ہونے والی تھی۔ زویا چند دنوں میں بولنے ہی والی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد زویا کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں گھر آ گئی تھی، آخری پریشانی حل ہو چکی تھی۔ سبین نہیں جانتی تھی کہ ابھی مزید کتنی اس کی منتظر ہیں۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کبھی غمگین بھی رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ دکھی ہوتا ہے تو خوشیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ خدا کا ناشکرا ہو جاتا ہے اور اپنی تقدیر کا بھی۔ وہ ان سارے لمحوں کا بھی ناشکرا ہو جاتا ہے جنہوں نے اسے خوشکن احساسات فراہم کیے ہوتے تھے۔ وجوہات، اسباب کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اتنے سارے عناصر کا شکر گزار ہو کر ان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ وہ عناصر بھی پھر اچھی طرح سے دشمنی نبھاتے ہیں کہ تم کبھی خوش نہیں ہوئے تو اب بھی نہیں، تم خوشی کو ترس ہی جاؤ۔ میں بھی انہی بد نصیبوں میں سے ہوں جو اپنی تقدیروں سے روٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی تقدیریں بھی ان کو خوشیاں دینے میں بخیل ہو جاتی ہیں۔ میری اب تک کی کہانی سے آپ یہ اندازہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ میں نے کیسے زندگی بھر راہبروں کو راہزن بننے پر مجبور کیے رکھا ہے۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، زویا نہیں بول رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے جو مشقیں اسے زویا کو کروانے کا کہا تھا وہ اسے باقاعدگی سے کروا رہی تھی۔ اسے نئے لفظ سکھا رہی تھی، چھوٹے بچوں والے قاعدے لا کر اسے پڑھنا اور لکھنا سکھا رہی تھی، کہیں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لیکن زویا تب بھی نہیں بول رہی تھی، وہ بس سبین کی شکل ہی دیکھتی رہی تھی۔ سبین الف آنگ کہہ کر تھک جاتی اور زویا بنا آنکھیں جھپکے اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ اس کا چہرہ ایسے ساکت تھا جیسے اس کے تالو کا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہو لیکن دماغ بگڑ گیا ہو۔ پہلے تو سبین اسے آپریشن کی کمزوری اور نقاہت سمجھتی رہی، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود بھی جب بات نہ بنی تو وہ پریشان ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، باقی سب بھی ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے۔ جو مشقیں میں نے آپ کو بتائی تھیں آپ وہ متواتر کرواتی رہیں، اسے بولنے کے لیے اکسائیے۔ جتنی محنت میں نے اس کے ساتھ کی ہے اگر کسی بے زبان جانور کے ساتھ کی ہوتی تو اس نے بھی بولنا شروع کر دینا تھا۔ آپ اکسانے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کے ہونٹ تک ہلا کر اسے زبردستی بولنے کی طرف مائل کرتی رہی ہوں۔ دراصل زویا ساری زندگی خاموش رہی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ وہ ایک دم سے فرفر بولنے لگے۔ آپ کو تھوڑے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا مس سبین۔ سبین واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ مزید تندہی سے زویا کو ڈاکٹرز کی بتائی ساری مشقیں کروانے لگی تھی، لیکن نتیجہ وہی رہا تھا، 0۔ زویا بول نہیں رہی تھی، یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن وہ جس انداز سے سبین کو دیکھ رہی تھی، سبین کو اس کے دیکھنے سے خوف آنے لگا تھا۔ پہلے زویا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے چپ تھی اور اب کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب وہ اپنی مرضی سے چپ ہے۔ ڈاکٹر نے وہ بات کہہ دی تھی جو اسے سبین سے ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کیا؟ سبین نے تڑپ کر زویا کی طرف دیکھا تھا۔ زویا؟ جواب دینے کے بجائے زویا وہی کام کر رہی تھی جو پچھلے کافی دنوں سے کر رہی تھی۔ وہ سبین کو پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ گھر واپسی کا سفر اس کے لیے ایسے تھا جیسے دنیا کا چکر کاٹ کر آ رہی ہو۔ سب ٹھیک تھا، آپریشن کامیاب ہوا تھا، دوائیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں، بس ٹھیک نہیں تھی تو اس کی کمائی۔
ابا اماں کبھی زویا کا علاج نہیں کروا سکے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ چھوٹی کا مہنگا علاج کروائے گی۔ اب اس نے شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال سے زویا کا علاج کروایا تھا، لیکن چھوٹی پھر بھی نہیں بول رہی تھی۔ اتنا تو چھوٹی اسے گونگی رہ کر اذیت نہیں دیتی تھی جتنی آپریشن کے بعد نہ بول کر۔ چھوٹی تو بولتی کیوں نہیں؟ تیرا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، بولنے کی کوشش کر۔ لیکن زویا چپ تھی، جیسے اس نے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ آپریشن کے بعد تو وہ اماں بھوک لگی ہے بھی نہیں کہہ رہی تھی، اور اس کی یہ اسیری سبین کو مار رہی تھی۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آتا تو سبین چپکے رونا شروع کر دیتی۔ وہ کن پیسوں سے خوشیاں خریدنے نکلی تھی؟ بھول گئی تھی کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ خدا کی رحمت سے میسر آتی ہیں۔ اس کے پاس کافی پیسے تھے، وہ سب کچھ کر سکتی تھی، اور کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ گھر میں ٹھنڈک والے کولر تھے، پھر بھی اندر کی گرمی اسے جھلسا رہی تھی۔ بان کی چارپائیوں کی جگہ نرم گداز بستر تھے، اور آرام تھا کہ کہیں روٹ کیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین تھی، اس سے بھی زیادہ جتنی وہ کالج سے آتے وقت اماں کی چکی چلنے کی آواز اور ابا کے چونے کے برادے کے سانس کے ذریعے منہ میں جانے سے ہوتی تھی۔ گھر میں نت نئے کھانے آ رہے تھے، پھر بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ کھانے میں چونے کی بو نہیں تھی، پھر وہ کون سا ذائقہ تلاش کر رہی تھی؟ اس کا بڑا دل کر رہا تھا پیاز والا وہ انڈا کھانے کا جو ماں اس کے کھانا نہ پسند آنے پر اسے جلدی سے ساتھ والوں کے گھر جا کر بنا کر دیا کرتی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ بل والا پراٹھا یاد آ رہا تھا جس میں چونے سے زیادہ ماں کے ہاتھوں کی خوشبو آتی تھی۔ ان دنوں وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی۔ فریج میں سب کچھ تھا اور اسے کھانے والا کوئی نہ تھا۔ کیک، رس، باکر خانیاں باسی ہو رہی تھیں، جوس کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ ایک وقت میں وہ 3 طرح کا کھانا منگوا رہی تھی، جو جس پیکنگ میں آتا تھا اسی پیکنگ میں پڑا رہتا تھا۔ اکثر وہ محلے والوں کو دینا پڑتا تھا یا فقیروں کو۔ پچھلے کافی دنوں سے ایک فقیر متواتر سبین کے گھر آ رہا تھا۔ یہ وہی فقیر تھا جسے اس نے بابا کے ماڈل دے دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ اسے بیچ کر پیسے کما لے۔ اسے لگا تھا کہ اب شاید وہ فقیر بابا پھر سے ماڈل کے لالچ میں ہی آ رہے ہیں۔ یہ بات تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی کہ بھلا اس فقیر بابا کو اس کے گھر کا پتہ کیسے چل سکتا ہے۔ ماڈل نہیں ہے بابا، میرے بابا آج کل کام نہیں کر رہے، آپ یہ پیسے لے لیں اور روٹی کھا لیں۔ اس نے روٹی اور پیسے دونوں آگے کیے تھے، لیکن فقیر بابا نے صرف روٹی تھامی تھی اور چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان کا معمول بن گیا تھا، وہ روز شام کو سبین کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے تھے۔ اینٹوں والی گلی کے مضبوط فرش پر وہ جیسے ہی فقیر بابا کے ڈانگ رکھنے کی آواز سنتی تھی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور کچن میں جا کر ان کے لیے کھانے کی ڈش تیار کرنے لگتی تھی۔ یہ واحد کام تھا جس میں اسے ان دنوں سکون مل رہا تھا۔ مجھے دعائیں دیں بابا، ایک دن اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا تھا۔ فقیر بابا نے اس کی بات پر آسمان کی طرف دیکھا تھا، یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیسا اطمینان تھا ان کے چہرے پر، جبکہ وہ اندھے تھے اور ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ آپ کی یہ انگلیاں کیسے کٹی ہیں بابا جی؟ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا۔ وہ اب کھانا ہاتھ میں دینے کے بجائے گھر میں بٹھا کر کھلا دیا کرتی تھی۔ فقیر بابا نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جو خدا کی مرضی۔ سبین کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ لوگ جس حال میں بھی تھے خوش تھے، ایک وہی تھی خدا کی ناشکر گزار بندی۔ آنے والے دنوں میں اسے پتہ چلا تھا کہ ان فقیر بابا کی زبان بھی نہیں ہے۔ شاید کسی حادثے میں ان کے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، زبان، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی۔ اس دن کے بعد وہ اپنے آپ کو مزید برا سمجھنے لگی تھی۔ وہ کتنی ناشکری تھی، اس نے اتنی نعمتیں جو اس کے پاس تھیں ان کا شکر ادا نہ کیا، اور ان کا رونا رونے بیٹھ گئی جو اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ ان دنوں اس کا پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا تھا، ہر وقت رونے کا۔ بابا جی دعا کریں کہ زویا بولنے لگے، وہ ہر ایک سے آج کل یہی کہہ رہی تھی۔ وہ پاس پڑوس والیوں سے بھی دعا کے لیے کہہ رہی تھی، اپنی سہیلیوں سے، جاننے والوں سے۔ خود وہ دعا نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی خدا کے حضور سجدے میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ جو ہی وہ سجدے میں جائے گی اس پر عذاب نازل کر دیا جائے گا، اسے اسی وقت سزا دے دی جائے گی، اس کی موت اور قیامت کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا۔ وہ ڈرتی تھی خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے سے اور جسم جھکانے سے۔ باہر کے فقیر بابا اور گھر کے سرپرست بابا سے اس کی بے چینی پوشیدہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ زویا کو بولنے کے لیے اکساتے اکساتے، سلاتے سلاتے اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ نہ جانے کب رونے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ہی یہ ہے کہ زویا بول نہیں رہی۔ دراصل وہ زویا کے علاج سے اپنے پیسوں کو نسبت دے رہی تھی کہ اس کی کمائی اس کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ میران کی باتیں، کیا وہ ٹھیک کہتا تھا؟ کیا اسے ہی گزارا کرنا نہیں آیا تھا؟
کیا اس کے پیسے حق کے پیسے نہیں تھے؟ جو وہ اپنی زندگی کا رونا روتی رہتی تھی تو کیا وہ سب غلط تھا؟ اس کے ساتھ ایسی بھی زیادتی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسی کمائی کرتی؟ کیا وہ سب کو اللہ کی رضا جان کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی؟ برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی؟ اس آزمائش سے نکل سکتی تھی؟ ہر آزمائش ایک سرنگ کی طرح ہی تو ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی ٹرین تھوڑی دیر کے لیے اس سرنگ میں چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے روشنی نمودار ہو جاتی ہے، کیونکہ سرنگ کا اندھیرا تو وقتی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹرین رکوا دیں یا بدحواس ہو جائیں، بلکہ ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ روشنی آئے گی، ٹرین سرنگ میں سے باہر نکلے گی۔ آزمائش بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، خدا کی رحمت کی روشنی پھوٹتی ہی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ بدحواس ہو کر اپنے ساتھ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ سبین، بابا نے پریشانی سے پوچھا۔ آنسو صاف کر کے وہ زمین کو کھوجنے لگی۔ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسے لگتا تھا کہ بابا اصل میں سب جانتے ہیں اور ایسے سوالات کر کر کے اس کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ میرے سر میں درد ہے، وہی لڑکیوں کا اصلی بہانہ۔ کیا واقعی؟ بابا نے کس انداز میں کہا تھا؟ اف، اس نے بابا کی طرف دیکھا، وہ ان کی نظروں سے گڑ گڑ گئی۔ بابا اس کے قریب آئے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو سبین؟ بابا نے پیار سے پوچھا۔ اس کی روح کانپ گئی۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے بے وقوف بنا سکتی ہو؟ نئے سامان کو پرانا کہہ کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں۔ مجھے گھر کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی، اس لیے میں نے اس بار ان سے ایڈوانس پیسے لیے تھے۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا۔ یہ بات زیادہ اہم بات نہیں، ہو سکتا ہے تم وہاں واقعی بہتر کام کر رہی ہو، وہ تم سے بہت خوش ہوں۔ تم نے کافی عرصے میرے ساتھ اس کام کو سیکھا ہے، شاید میں نے ہی تمہارے ہنر کو نہیں پہچانا ہو، لیکن اصل بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم خوش کیوں نہیں ہو۔ تو کیا بابا سب جانتے تھے؟ تم جس جس چیز سے نالاں تھی وہ سب چیزیں تم نے گھر سے ختم کر دی ہیں۔ تم نے صحن سے خدیجہ کی چکی ہٹا دی ہے، جبکہ تمہیں پتہ بھی تھا کہ اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتا ہوں۔ تمہاری ماں کے مر جانے کے بعد اب وہی میری ساتھی ہے۔ تم نے میرے جذبات کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے بھی تمہیں کچھ نہیں کہا کہ کسی طرح تم خوش ہو جاؤ۔ تم نے صحن پر بھی پتھر لگا دیا ہے۔ تم جانتی تھی کہ چونے کا پانی میں جب سرخ اینٹوں والے فرش پر گراتا ہوں تو میری ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی پریشانیوں کو بہا دیا ہو اور اب ایک ایک اینٹ اسے اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ ایسا تو نہیں کہ تمہیں یہ باتیں یاد نہ ہو۔ یہ سب باتیں میں تمہارے بچپن سے کرتا چلا آیا ہوں، تمہیں سب یاد ہوگا۔ پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ میں ہی اپنے فلسفوں اور ذہن میں بہکا ہوا ہوں، نئی نسل کو اس کی چندہ پرواہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے تمہیں نہیں روکا، تمہیں وہ سب کرنے دیا جو تم چاہتی تھی، لیکن یہ سب کر کے بھی تم خوش نہیں ہو، ہر وقت روتی رہتی ہو۔ میں زویا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ زویا بچپن سے ہی تو خاموش ہے، ایک دم سے تمہیں کیا عجلت سوار ہو گئی ہے کہ وہ بولنے لگ جائے؟ بابا اس سے پوچھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ سب سچ تھا، وہ جانتی تھی اور بابا بھی۔ میں نے ہفتہ ہوا کام کرنا بند کر دیا ہے، وہ کام جس نے مجھے کسی اور کام کا نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تم کہتی ہو کراچی سے کام سیکھ کر آنے کے بعد ہم اپنا کارخانہ لگا لیں گے۔ تم بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں ہی توڑ ڈالے ہیں، صحن کو بھی بند کر دیا ہے۔ وہ سوالیہ بابا کو دیکھنے لگی۔ کریم نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں نے اسے مال کیوں نہیں بھجوایا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تم کریم کے پاس گئی ہی نہیں تھی، وہ پیسے تم نے مجھے اپنے پاس سے دیے تھے۔ مال تم پتہ نہیں کہاں پھینک آئی تھی تاکہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میرے ہنر کو کہیں پھینک کر تم میری عزت قائم رکھنا چاہتی تھی۔ میں خاموش رہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کریم کے سامنے اپنا بھرم رکھا اور تمہارا بھی، کہہ دیا کہ بیمار ہوں اس وجہ سے مال نہیں بنا سکا۔ پھر اس کے باوجود خاموش گردن جھکائے وہ سب سنتی رہی۔ بولو سبین۔ ہاں، میں چچا کریم کے پاس نہیں گئی تھی، وہ پیسے میں نے آپ کو اپنے پاس سے دیے تھے کیونکہ مجھے آپ کے اس کام سے چڑ ہے، بلکہ سخت نفرت ہے۔ پھر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ ہم کارخانہ لگا لیں گے جبکہ تمہیں اس کام سے چڑ ہے؟ تم ہاں اور نہیں کو ایک ہی لائن میں کیوں لکھ رہی ہو؟ کیونکہ میں ٹوٹ چکی ہوں بابا۔ وہ ایک دم سے ٹوٹ کر بابا کے سینے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بابا ساکت ہو گئے تھے، انہیں اس سے اتنی جذباتی رویے کی توقع نہیں تھی۔ رشید سے طلاق کے بعد وہ اب اس طرح ان کے سینے سے لگی تھی، اتنے لمبے عرصے کی بے رخی کے بعد۔ کیوں ٹوٹ چکی ہو تم؟ ایسا کیا کر رہی ہو تم میری جان؟ بابا شفقت میں پریشان ہو گئے تھے۔
میں چونے کو الماس میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کس الماس میں؟ الماس تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چمک والا اور ایک زہر والا۔ تم اسے کس میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ کیا جواب دیتی؟ کیا کہتی کہ نہ چمک والا اور نہ زہر والا، بلکہ بیش بہا قیمت والا۔ اگر تم نے میرے ہنر کو ٹھیک سے جانا ہوتا تو جان جاتی کہ چونا تو پہلے سے ہی الماس ہوتا ہے، پھر تم ہرگز خود کو اتنا ہلکان نہ کرتی۔ وہ الماس کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے اور جس میں بدل رہی ہوں وہ اصل سے بھی دگنی قیمت پر بک جاتا ہے۔ اس نے آنکھوں کے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں الاؤ روشن تھا، غصے کا، نفرت کا، دکھ کا اور بے بسی کا۔ دنیا کے بازار میں جب کسی چیز کی قیمت اس کے اصل سے زیادہ ہو تو سمجھ جانا کہ وہاں خرد موجود ہے۔ خرد کو سمجھتی ہو نا؟ ابہام والی چیز۔ خدا نے سختی سے منع کیا ہے خرد سے۔ بابا کی وضاحت پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ خرد حرام تھا اور جو کام وہ کر رہی تھی وہ ناجائز۔ اس نے حرام اور ناجائز دونوں کا سنگم کروا دیا تھا۔ اب بھی بھلا اسے معافی مل سکتی تھی۔ تم کراچی نہیں جاتی، میں جانتا ہوں۔ تم کہاں جاتی ہو مجھے بتاؤ۔ بابا اسے حقیقت اگلوانا چاہتے تھے اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بولو سبین۔ بتا دوں گی بابا، آپ کو ایک دن سب بتا دوں گی، وہ ساکت آنکھوں سے خلا میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ بابا کہتے ہوئے اٹھے اور پھر اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ ایسی بات کیوں کی تھی بابا نے؟ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ساری رات اس کے کان میں یہی فکرہ گردش کرتا رہا تھا۔ کس بات کی دیر؟ کسی کے جدا ہونے کی یا کچھ اور؟ بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ سوچ کیوں کر آئی کہ وہ ہم سے جدا ہونے والے ہیں؟ ساری رات وہ انہی باتوں کے تانے بانے میں الجھی رہی تھی۔ وہ کب سوئی اسے نہیں پتا، سوئی بھی کہ نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے 10 بار کے چکر کے بعد بابا کو سب بتا دوں گی۔ یہ بوجھ مجھے ہر صورت سینے سے اتارنا ہی پڑے گا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اسے بابا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بابا کو اگلے دن سب خود ہی پتہ چل گیا تھا۔ دھوپ سے اجلے دن میں کالے بادل ڈاکہ زنوں کی طرح ایک دم سے وارد ہوئے تھے اور سارے دن کو انہوں نے آن کی آن میں اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ بجلی کڑکی تھی اور اس کی روشنی کے بعد اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا۔ بارش کی ہلکی پھواروں نے زور پکڑ لیا تھا اور ان کی نوکیں سبین کا جسم کاٹ رہی تھیں۔ انارکلی بازار کے سرخ اینٹوں والے فرش پر ننھی بوندیں گر گر کر اچھل رہی تھیں۔ سبین کا ارادہ ابھی مزید خریداری کرنے کا تھا، لیکن موسم دیکھ کر وہ جلد ہی گھر کے لیے واپس ہو گئی تھی۔ جس وقت وہ نت نئی چیزوں کی شاپروں سے لدی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت بارش طوفانی ہونے کی تمہید باندھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن بابا نے ہاتھ آگے کر کے اسے صحن پار نہیں کرنے دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے وہ بابا کے انداز پر چونکی تھی، پھر بابا کے سوال پر۔ بابا جس چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے اس کی بابت پوچھ رہے تھے، وہ چیز بابا کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ بابا کے ہاتھ میں 2 پیکٹ تھے، ایک میں حشیش تھی اور ایک میں کھوکھلے کیپسول۔ یہ پیکٹ کل ہی ڈینی نے اسے لا کر دیے تھے، کیونکہ 2 دن بعد پھر سے اس کی نیو یارک فلائٹ تھی۔ یہ دونوں پیکٹ اس نے اپنی الماری میں کپڑوں کی تہہ میں سب سے نیچے رکھے تھے۔ اب یہ بابا کے ہاتھ میں کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا ہے سبین؟ بابا کو شاید واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا، لیکن ان کے انداز سے اتنا ضرور لگ رہا تھا کہ انہیں علم ہے کہ وہ کوئی غلط چیز تھی، یا وہ شاید اس کے بارے میں سبین کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے، جان گئے تھے، جاننا چاہتے تھے یا سبین کو پرکھنا چاہتے تھے۔ ان کی چھٹی حس نے ان کو بتا دیا تھا، اب وہ صرف سبین سے تصدیق چاہتے تھے۔ سبین اس بات کو پرکھ نہ سکی اور یہاں ہی اس نے غلطی کی، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی زندگی بھر۔ بابا، یہ سامان سائڈ پر رکھ کر اس نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لینے چاہے، اور وہ کوئی جھوٹ گھڑنے ہی والی تھی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ تھپڑ قدرے زور آور تھا کہ اس کے گال کے اندر خون کی روانی باہر کو لپکی تھی، اور اس تھپڑ کا سناٹا ایسا تھا کہ سبین کو لگا کہ اس سمیت ساری دنیا بحری ہو چکی ہے۔ وہ اسی رخ پر جامد ہو گئی تھی جس پر اسے تھپڑ پڑا تھا۔ بابا نے اس پر بس نہیں کی تھی، ایک اور تھپڑ اسے دوسری طرف بھی مارا تھا، جو پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ اس سے ان کے غصے کی شدت جھلک کر سبین کا خون چھلکا گئی تھی، اس کے گال کی جلد پھٹ گئی تھی۔ اپنی جگہ پر گمسم بیٹھی زویا ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی جیسے برسوں کی غنودگی آج ٹوٹی تھی۔ مدہوشی سے ہوش میں آ کر اس نے ایک جھرجھری لی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی بہت گھبرا گئی تھی۔ ایسا ماحول اس گھر میں اس سے پہلے کبھی نہیں بنا تھا۔ اس کی پٹر پٹر سبین کو تکتی آنکھوں میں آج بڑے دنوں کے بعد رحم اور ترس نمایاں ہوا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی، سبین کا لباس گیلا ہو رہا تھا، بارش کی بوندوں کی کاٹ اس کے جسم کاٹ رہی تھی۔
ہوا اسے چیر رہی تھی۔ وہ اندر کمرے میں جا کر جلدی سے پناہ لینا چاہتی تھی اور بابا تھے کہ جیسے ہاتھ میں تلوار تھامے اس کا سر قلم کر دینے کے ارادے باندھ رہے تھے۔ کیا ہے یہ؟ بابا غصے سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ بعض باتوں کا اقرار اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اب بابا سب جان گئے تھے، اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس سے کہا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ حشیش ہے۔ اتنا چھوٹا سا لفظ بولنے کے لیے اس کا دل بڑا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ بابا نے وہ پیکٹ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ یہ کام کرتی ہو تم کراچی جا کر؟ میں کراچی نہیں جاتی، اس نے بتایا۔ بہتر تھا کہ اب سب سامنے آ ہی جائے۔ میں جانتا ہوں، میں پہلے سے ہی جانتا تھا، تم تھیں جو جھٹلاتی رہیں۔ بابا اسے تقریباً کھینچ کر اندر لائے تھے اور اسے نئے بیڈ کے گداز فوم پر پٹک دیا تھا۔ کہاں جاتی ہو تم؟ سب بتاؤ مجھے، سب۔ بابا چلائے تھے۔ وہ خود بھی اب سب بتا دینا چاہتی تھی۔ اس گناہ کا بوجھ اب اس سے اکیلے نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس بوجھ کو کسی اور پر منتقل کر دے، یا کم از کم اس بوجھ میں کسی اور کو شریک بنا لے۔ رشید سے طلاق والے دن سے شروع ہو کر اس نے اس دن تک کی ساری بات بتا دی تھی۔ ڈینی، اسمگلنگ، ڈان پیٹرسن کے گروپ میں شرکت، پیسہ، خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، کپڑے، جوتے، سکون، اطمینان، سب۔ اس نے اب کی بار کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زویا بھی دم سادے اسے سن رہی تھی۔ کیا وہ سب سمجھ بھی رہی تھی؟ کمزور بابا کی سوئی ہوئی آنکھیں جیسے مدتوں کے بعد جاگ گئی تھیں، ان میں شعلے لپکنے لگے تھے۔ وہاں سبین کے لیے پیار نہیں تھا، سبین کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، لیکن وہاں رحم بھی نہیں تھا، اور یہ بات سبین کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ سب بیان کر کے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب بابا کے رد عمل کے انتظار میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ موت کے وقت موت کا فرشتہ انسان کو کیسے دیکھے گا، لیکن وہ تصور کر سکتی تھی کہ اس کا دیکھنا بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جیسے اب بابا اسے دیکھ رہے تھے۔ زویا کبھی سبین کو دیکھتی اور کبھی بابا کو۔ اس کا ذہن ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا کہ وہ گناہ گار سے نفرت کرے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہی تھی، ابھی اس نے باہر کی دنیا کے انداز نہیں سیکھے تھے۔ وہ کورا کاغذ تھی۔ سبین کے خاموش ہو جانے کے بعد بابا چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اچانک سے دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ وہیں دم سادے بیٹھی رہی تھی، نئے بیڈ پر جو اس نے چند روز پہلے ہی خریدا تھا اپنی آرام دہ نیند کے لیے، اور اب جس کی بے آرامی اسے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ ساتھ کے کمرے سے کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہیں۔ وہاں بابا کیا کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ زویا اس کے پاس آئی تھی، اس نے سبین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا تو سبین چونک کر زویا کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی خشک ہوتی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ زویا بھی رو رہی تھی۔ وہ جو اماں کے مرنے پر نہیں روئی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سبین نے زویا کو گلے سے لگا لیا تھا اور اسے خود میں بھینچ کر رونے لگی تھی۔ میں نے یہ کام اپنی خوشی سے نہیں کیا تھا، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ زویا ایسے سر ہلا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں سب سمجھتی ہوں، بابا کو مجھے معاف کرنا ہی ہوگا۔ وہ شدت سے روتی جا رہی تھی۔ زویا نے اسے اپنی ننھی باہوں میں ایسے بھرا ہوا تھا جیسے کسی بچے نے کسی گڑیا کو زندہ جان کر اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ بجلی کی سی تیزی سے بابا دوسرے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں وہ بیگ تھا جو وہ امریکہ لے کر جاتی تھی۔ وہ بیگ انہوں نے سبین کے پیروں میں پٹکا۔ بیگ بھرا ہوا تھا، اس میں سبین کے ہی کپڑے تھے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت، بابا چلائے تھے۔ وہ بابا کی شکل دیکھنے لگی۔ اسے بابا سے اتنے سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ بابا، اس نے بے یقینی سے بابا کو پکارا تھا۔ آنسوؤں سے اس کا گلا اس قدر رند گیا تھا کہ اب درد کرنے لگا تھا۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت، بابا نے پھر زور سے کہا تھا۔ وہ کیسے نکل جاتی اور کہاں جاتی؟ وہ نکل جاتی اگر اپنی حیرت سے نکل جاتی۔ بابا نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ زویا ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی، اور سبین بت بنی سب سہ رہی تھی۔ نکل جا میرے گھر سے، بابا گھسیٹتے ہوئے اسے باہر صحن میں لائے تھے۔ وہ بابا بابا کہہ رہی تھی اور بابا اس کا بازو کھینچ رہے تھے۔ وہ فرش پر آدھی گری ہوئی بابا کے ساتھ ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ باہر تیز بارش ہو چکی تھی، ہوا میں اور پانی میں جیسے طوفان ملا ہوا تھا، جو کسی طور ٹھہرتا تھا اور نہ ٹھہرنے دیتا تھا۔ جھوم جھوم کر گرتا پانی اب دھمال ڈالنے لگا تھا۔ 8 کالج کے درخت سجدے میں گرے ہوئے لگتے تھے۔ ہوا کا شور اس قدر بلند تھا کہ سبین تک اپنے رونے اور بابا کے چلانے کی آواز تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میری اولاد تم جیسی ہوگی، اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ اچھا ہوا تمہاری ماں جلدی مر گئی، مجھے اس کے مرنے کا ہمیشہ دکھ رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے نہیں مرے گی، کیونکہ میں اس کی موت کا غم برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے وعدے کی پاسداری نہ کی۔ خدا نے اسے پاسداری کا حق چھین لیا، لیکن آج مجھے خوشی ہو رہی ہے
کہ وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی۔ اس پر تمہاری حرکتیں عیاں ہوتی تو اس نے تو ایک ایک سانس میں مرنا تھا اور ایک ایک سانس میں جینا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا اسے دروازے تک لے آئے اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا تھا۔ زویا نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ سبین تو نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ اس نے گھر کی چوکھٹ پکڑ لی تھی، گندے دروازے کی غلیظ چوکھٹ۔ میں تمہیں قتل نہیں کر رہا، یہی تمہاری معافی ہے۔ بابا نے اس کے ہاتھ کی گرفت اپنی پیر کی ٹھوکر سے الگ کی تھی۔ بابا میری بات سنیں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ بابا مجھے معاف، اب کبھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہارے لیے مر گیا اور تم ہمارے لیے مر گئیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا نے اس کے وجود کو پاؤں سے ضرب ماری تھی اور گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ بابا میری بات سنیے بابا، وہ چلائی تھی۔ بابا نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ شدید بارش میں لوگ اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے کھولے باہر لگا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی اپنے گھر کی دہلیز پکڑے رو رہی تھی، بھیگ رہی تھی۔ ایسا تماشا لگا ہو تو کسے فکر ہوتی ہے اپنے بھیگنے کی؟ بابا، وہ دروازہ بجانے لگی تھی۔ گیلے دروازے پر ہوتی دستک چونٹی کی بڑبڑاہٹ سے زیادہ زوراور نہیں تھی۔ کالی گھٹاؤں کے باعث نیلا آسمان کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ دھرتی پر سورج گرہن کا منظر پھیل رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی راج کر رہی تھی اور بارش تھی کہ کسی دم رکتی تھی نہ ٹلتی تھی۔ بجلی اپنی کڑک تو چھوڑتی تھی لیکن روشنی نہیں۔ سبین کو غشی آنے لگی تھی اور عین اسی وقت سبین نے گلی کی اینٹوں کے فرش پر پڑتی لاٹھی کی مانوس سی آواز سنی۔ فقیر بابا چند ہی لمحوں میں اس کے پاس آ گئے تھے۔ زبان، آنکھوں کی بینائی، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں سے محروم فقیر بابا۔ سبین ان کے ہاتھ تھام کر شدت سے رونے لگی تھی۔ آج میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتی بابا جی، لیکن پھر بھی آپ میرے لیے دعا کر دیں، اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر روتے ہوئے کہا تھا۔ فقیر بابا نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ایک طرف کو چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں سبین کو تسلی سی ہو گئی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا، سورج کو بادلوں میں سے کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ زمین سے خلا تک عجیب بھول بھلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور سبین کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ پھر سے دروازے پر دستک دینے لگی لیکن بند دروازہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ گلی سے باہر وہ پتھر ہو چکی تھی اور دروازے کے اندر بابا۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے ہی وہ نیچے ڈھہ گئی تھی۔ بے بسی سے بابا بابا چلاتی ہوئی اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ چاک کی وہ مورت بن گئی تھی جسے سوکھنے سے پہلے ہی سانچے سے نکال لیا گیا تھا۔ اب اس کے ٹیڑھے میڑھے خدوخال اس بات کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھے کہ وہ اصل میں کس شکل کی مورت تھی۔ ایک لڑکی سبین قطب الدین، سبین میران یا بیلا ڈونا۔ روتے روتے اس کے گلے کے کانٹے پروان چڑھنے لگے تھے لیکن بابا کو آج اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ تبھی یکلخت ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، بابا دروازہ کھولیے۔ اس آواز کی باز گشت اتنی تیز تھی کہ پلٹ پلٹ کر آ رہی تھی اور قوت اتنی بلند تھی کہ آواز سے پہاڑ ٹوٹ سکتا تھا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون تھا یہ زویا کی آواز تھی۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی بولے گی۔ بابا دروازہ کھولیے، آپ ہی کو اندر لائیے۔ زویا چلا رہی تھی اور بس یہی فکرہ دہرائے جا رہی تھی، آپ ہی کو اندر لائیے، دروازہ کھولیے بابا۔ بابا نے حیرت سے زویا کو دیکھا تھا۔ باہر سبین بھی زویا کی آواز سن کر دم بخود رہ گئی تھی۔ زویا بول پڑی تھی۔ یہ خوشی کی خبر اسے کس برے وقت میں ملی تھی۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے باوجود بھی وہ مسکرا اٹھی۔ شام کے رنگوں کو چھوڑتی اندھیری رات کی بڑی شان سے آمد ہو رہی تھی۔ ایسی اندھیری رات میں کیا خوب کرن پھوٹی تھی۔ بابا اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ آپ ہی کو اندر لائیے بابا، زویا کی آواز گونجی جا رہی تھی۔ بابا نے دروازے کی کنڈی نیچے گرا دی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ دروازہ تھامے ہوئے تھی، جیسے ہی کواڑ کھلے وہ زمین پر گر گئی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا۔ آپ ہی کہہ کر وہ سبین کے گلے سے لگ گئی تھی اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ رات بہت بھاری تھی، ہر آن ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے اور وہ انہیں گنتی رہی تھی۔ زویا اس کے آنسو چنتی رہی۔ زویا اب بول سکتی تھی۔ اس کا جرم سامنے آ گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کی خوشی منائے اور کس بات کا غم۔ خدا نے بہت دکھوں کے بعد ایک سچی خوشی اسے دی تھی، زویا کے بولنے کی خوشی۔ اب وہ سمجھی تھی کہ خدا کے ہر کام میں کیا حکمت ہوتی ہے۔ زویا کا اس موقع پر بولنا ہی اثر کر گیا تھا، ورنہ بابا شاید اسے ساری زندگی گھر میں نہ گھسنے دیتے۔ اس کی نظر میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سب سامنے آ جانا بہتر رہا ہے، اب سب بدل جائے گا۔ یہ اس کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔